आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी औसती कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। याद है आप लोगों को? बहुत टाइम से याद है ऐसा? कब कब पढ़ते हैं इसको आप? नहीं, पढ़ते कब कब है? फजर की नमाज के बोलो, सबको पता चलेगा। सुबह और शाम। शाम कब होती है? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद रात होती है। मगरिब के बाद क्या होती है? रात होती है। क्या होती है? सुबह का वक्त आधी रात गुजरने के बाद से लेकर शुरू होता है। कौन सा वक्त? सुबह का। आधी रात गुजरने के बाद से तुलुए आफताब से पहले पहले तक सुबह होती है। जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, आला हजरत ने इसको लिखा। तो अगर इस दरमियान कभी भी पढ़ा तो वो पढ़ना क्या कहलाएगा? सुबह में। और जोहर का वक्त शुरू होते ही, जोहर का वक्त शुरू होते ही मगरिब का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक शाम होती है। इस दरमियान कभी भी आपने पढ़ा तो वो शाम को पढ़ना कहलाएगा। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, है ना। जो चीजें शाम को सरकार ने फरमाई कि शाम को, तो शाम से मुराद शाम, रात से मुराद रात, दिन से मुराद दिन। इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। जितने वज़ाइफ जितनी मर्तबा कहे गए उतनी ही मर्तबा पढ़ें। अपनी अटकल से बढ़ाएं नहीं या कम नहीं करें। उलमा इसकी मिसाल देकर फरमाते हैं, ये ऐसा ही है जैसे कि ताले में चाबी लगाई। क्या की? तो अगर ताले की चाबी सही है, दंदान उसके सही हैं, उसके जो दांते बने हुए थे वो सही है, तो लग जाएगी, खुल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ, क्या हुआ? थोड़ा सा भी फर्क हुआ, कम ज्यादा हुआ, तो ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। इसी तरीके से अगर कहा गया कि इतनी मर्तबा पढ़ो, तो इतनी मर्तबा पढ़ने ही में अल्लाह ताला वो आपको फजीलत अता फरमाएगा। बात समझ आ रही? हाँ, अगर भूल गए, वज़ाइफ करते करते किसी चीज में कमी आ गई, तो फिर उसको बढ़ा सकते हैं, इसकी इजाजत दी गई। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा कितने लोगों को याद है ये बताइए, ईमानदारी के साथ। हाँ हाँ, ऊंचा करें थोड़ा सा, हाथ खड़ा करके रहे थोड़ा सा। अरे इसको ऊंचा करो ना जरा, आधा आधा। याद है कितने लोगों? हाँ तो ऊंचा करो ना। अच्छा, डरते इसलिए कि खड़ा होकर करके पूछ ना लूं, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो घबराओ मत, ऐसा नहीं करेंगे। वो कर भी लिया तो आप ही का फायदा है, हिम्मत आप ही की खुलेगी। चलिए, किससे पूछूं? आपसे। पढ़िए। अच्छा, खड़े होइए एक मरतबा, आप इधर आइए, यहाँ खड़े होइए। अरे उधर उधर, इधर सबको सिखाना है, यहाँ थोड़ी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आएगा? हिम्मत करो जरा, मेरे साथ आप भी जो है दीन का काम करो, थोड़ा सिखाओ लोगों को। ऐसे थोड़ी इधर आओ जरा उठ के, अरे उठ के जरा आओ, उठ के आओ जरा, चहलकदमी हो जाएगी। हाँ रियाद भाई भी आएंगे, ये भी आप भी आइए, ये सुनाएंगे फिर आप सुनाना। चलिए। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बोलो सुभान अल्लाह। आइए। हाजी साहब से मैंने कहा कि पेट कम करना है हमें, इस पर भी आएंगे इंशाल्लाह, है ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई आएगा क्या? आगे बढ़े जी, 3 हो गए। चलिए, ताकत अल्लाह को पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना गाड़ी में जितना पेट्रोल हो उतनी ही चलाओ वरना झटके लेगी। यही है ना, गाड़ी में जितना पेट्रोल होता है उतनी ही चलती है। आदमी सोचे रेस देके आगे बढ़ा दो तो वो झटके लेती है। तो जितना पढ़ाया उतना ही पढ़िए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका नख्शा अज़ाबका इन अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका नख्शा अज़ाबका इन अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। दुआ कुनूत पढ़ना क्या है? वाजिब। बहुत से लोगों को अभी दुआ कुनूत याद नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, अगर दुआ कुनूत याद ना हो जब तक क्या पढ़ें? रब्बना आतिना फिद दुनिया, आखिर तक इसको पढ़ लेना। अगर ये भी किसी को याद नहीं तो क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली 3 मरतबा। ठीक है। अगर ये भी याद नहीं तो देखो शरीयत ने कितनी आसानी की हमारे लिए। या रब्बी या रब्बी या रब्बी 3 मरतबा ये पढ़ ले
تو فقہائے کرام فرماتے ہیں آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. بہت آسانی ہے, آدمی کرے تو صحیح. لیکن لوگوں نے یہی سوچ رکھا کہ اسلام بہت بال سے زیادہ باریک ہے. نہیں, روڈ سے زیادہ چوڑا بھی کرنے والوں کے لیے, کرنے والوں کے لیے بہت گنجائش ہے. وضو آپ نہیں کر سکتے, غسل نہیں کر سکتے, عذر شرعی ہے, مجبوری ہے, تو آپ کو تیمم کا طریقہ بتا دیا گیا. طریقہ آپ کو یاد ہے نہیں, لیکن آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ اگر غسل یا وضو آپ نہیں کر سکتے عذر شرعی کی بنیاد پر, اتنے بیمار ہیں یا کچھ ایسی مجبوری ہے, تو آپ تیمم کریں, لیکن نماز نہیں چھوڑیں. نماز کسی حال میں دیکھو آپ اندازہ کریں, نماز کیسی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں تو شریعت نے آسان کر دی, فرض نمازوں کو عادی کر دیا, لیکن معاف. اگر عجلت ہے, جلد بازی ہے, تو سنتیں معاف ہیں, سنتیں معاف ہے. آپ کے لیے نماز سفر میں ہے, آپ وہ سفر کہ میرے آقا فرماتے ہیں سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اس میں بھی آپ کے لیے نماز معاف نہیں ہے. یہاں تک کہ سواری پر ہو تو سواری پر بھی نماز معاف نہیں ہے. بیمار پڑ گئے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, آپ جھک نہیں سکتے, تو کیا اشارے سے پڑھنا پڑے گی, مگر پڑھنا پڑے گی, قضا نہیں کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مسائل تو یہاں تک بیان کیے گئے نماز کے تعلق سے کہ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دریا میں ڈوب رہا ہے, اور وہ تختے پر ہے, تختہ اسے پکڑنے کو مل گیا, تو ایسی حالت میں بھی وہ نماز ادا کرے. ایسی حالت میں بھی فجر میں اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا, بیوی کے ساتھ صحبت کی, نہا نہیں پائے, نیند لگ گئی, یا احتلام ہو گیا نوجوانوں کو, اب ایسے وقت میں نیند کھلی کہ یا تو وہ نماز ادا کرے گا یا نہائے گا. اگر نہائے گا تو نماز چلے جائے گی. تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں تیمم کر لے آدمی اور نماز کو پڑھے, اور بعد میں غسل کر کے دوبارہ اسے دوہرا لے. معاف نہیں ہے, معاف نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہم لوگ, بہت آسانی سے. فری ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے, پھر بھی جو ہے ٹھیک ہے یار, دل نہیں کر رہا ابھی. کیا کہتے, اپنے آپ سے آدمی کہتا ابھی جی نہیں چاہ رہا, بعد میں پڑھ لیں گے. شیطان نے کیسا حملہ کیا, کیسا وار کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے روک دیا. وہاں جہاں سب کامیابی ملنا تھی وہاں آنے سے روک دیا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یاد رکھیں ہماری فجر بھی بہت آسانی سے چلے جاتی ہے. سرکار فرماتے فجر کی 2 رکعات دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے, آپ کے جوار کی بات نہیں ہو رہی ہے, پوری دنیا کی, پورے عالم کی بات ہو رہی ہے. اور صرف عالم کی بات نہیں, اس میں جو کچھ ہے, ہیرے جواہرات, جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, سرکار فرماتے ہیں ان سب سے بہتر فجر کی 2 رکعات ہے. وہ لوگ جو بستر پر سوئے پڑے رہتے ہیں منحوسوں جیسے نحوست کے ساتھ, جب کل بروز قیامت نمازیوں کو فجر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, تو پھر یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, افسوس کریں گے کہ ہم نے دنیا کے 4 دن کی سکون کے لیے اللہ اکبر آخرت کی اتنی بڑی نعمتوں کو گوا دیا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, نماز کا اہتمام اچھے انداز میں کریں, پابندی کے ساتھ کریں کہ ایک مرتبہ آپ نے شروع کر دی تو اب نماز چھوڑے نہیں. پھر فائدہ یہ ہوگا کہ جو رکاوٹیں آنے والی ہوں گی وہ آپ کے قریب آئیں گی. جیسے ہی آپ جھکیں گے اللہ اس کی برکت سے اس رکاوٹ کو دور فرما دے گا. یہ چیزیں ہیں جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوتا. بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز کی پہلی شرط ستر عورت کیا ہے؟ پکا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ وہی کہہ رہا ہوں, پکا کہ کچا؟ پکا.
کھڑے ہو جاؤ, ادھر آؤ جلدی سے, ادھر آؤ. دیکھو وہاں سے بچے نے, مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اذان بیٹھا ہوا ہے. اب غور سے سننا آپ لوگ, یہ ٹوپی ابا سے کہنا نہیں لا کے تو اچھی, سمجھ آ رہی ہے؟ چلو نماز کی اتنی شرطیں ہیں, ادھر بولو زور سے, زور سے. نماز کی 6 شرطیں ہیں. پہلی طہارت, دوسری 17 وقت, تیسری وقت, چوتھی استقبال قبلہ, پانچویں نیت, چھٹی تکبیر تحریمہ, تکبیر تحریمہ. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. پہلا تکبیر تحریمہ, دوسرا قرات, دوسرا قیام, تیسرا قرات, چوتھا رکوع, پانچواں سجود, چھٹا قاعدہ آخرہ, ساتواں. خروج وسمی, نجاست کی کتنی قسمیں؟ 2. پہلی نجاست غلیظہ, دوسری نجاست خفیفہ, نجاست غلیظہ کے احکام. کپڑے بدن پہ 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جائے تو اسے دھونا فرض ہے, بے تو نماز نہیں ہوگی. نجاست غلیظہ, کپڑے یا بدن کے اگر کسی حصے پر 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اسے دھونا اسے دھونا واجب ہے. بید نماز مکروہ تحریمی واجب الیادا, یعنی اس نماز کو دہرانا واجب ہے. نجاست غلیظہ, کپڑے یا بدن پہ 1 درہم سے کم لگ جائے تو اسے دھونا سنت ہے, بید نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اس کو تو نذرانہ دینا بنتا ہے بچے کو یار, ہے نا, جلدی سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی حوصلہ افزائی کرو, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو اس نے بیٹھے بیٹھے یاد کر لیا, بولو سبحان اللہ. تو سنی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ جو بچہ ہے, اس عمر کے بچوں کو اگر آپ دین سکھائیں گے تو ابھی یہ بچہ ہے, لیکن بڑا ہونے کے بعد یہی آپ کا امام بنتا نظر آئے گا. اور یہی کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں. ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمارا ہر بچہ ایسا ہو کہ وقت آنے پر وہ اپنی قوم کی امامت کے لائق ہو جائے. بیٹھیے بیٹا, امامت کے لائق ہو جائے. لیکن آج کل کوئی ایسا نظر نہیں آتا. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے سب بچوں کو بھیڑا دیا کاروبار میں, کماؤ پیسہ, کیا کرو کماؤ. اچھی بات, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں کب سلطان صلاح الدین کا غلام پیدا ہوگا, کب آئے گا جو بیت المقدس کو فتح کر کے مسلمانوں کے انڈر میں دیتا ہے. کوئی ایک پوری دنیا میں مسلمانوں کا قائد و رہبر نظر نہیں آ رہا. وجہ پتہ ہے کیا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ سب دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. اب وہ مائیں نہیں رہیں کہ جو دودھ پلانے سے پہلے بچے کو وضو کیا کرتی تھی. وہ مائیں اب نہیں ہیں الا ماشاء اللہ کہ روٹی بناتے وقت درود پاک پڑھتی ہیں, با وضو کھانا بنا کے بچے کو کھلاتی ہیں. اب وہ مائیں نہ رہیں الا ماشاء اللہ کہ جھاڑو دے رہی ہیں تو اپنے نبی کو یاد کر رہی ہیں, درود و سلام پڑھ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, حضرت علامہ ابن جزولی نے بہت موٹی درود پاک پہ کتاب لکھی دلائل الخیرات کے نام سے. اور اس کے لکھنے کی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ ایک مرتبہ سفر میں رواں دوا تھے ساتھیوں کے ساتھ, اور نماز کا وقت آ گیا. جب نماز کا وقت آیا تو پانی کے لیے پریشان. اب حکم یہ ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو 1.5 کلومیٹر چاروں طرف جائے. کہاں جائے؟ چاروں سمت تلاش کرے. اگر پانی پھر بھی نہ ملے, میسر نہ آئے, تو اب تیمم کرے. کیا کرے؟ تو اب انہوں نے پانی کو تلاش کیا, خوب محنت کی, چلتے رہے. ایک کنواں نظر آیا. کنویں کے قریب ایک مکان تھا چھوٹا سا, اس پر ایک بچی نظر آئی. کنویں کو جب دیکھا تو پانی تو موجود تھا, کچھ خوشی ہوئی, لیکن نکالنے کے لیے رسی اور ڈول موجود نہیں تھا. بچی سب معاملہ دیکھ رہی تھی کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے کچھ پوچھ رہے ہیں. بچی نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا بیٹا وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے, اور پانی نظر تو آ گیا مگر اس کو نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں. تو وہ 7-8 سال کی بچی تھی. دیکھو کیا کہا اس نے, کہا بس اتنی سی بات اور گھبرا گئے,
کہا ابھی میں پانی کا انتظام کرتی ہوں. نیچے آئی, کنویں کے اندر جھانکا, کچھ پڑا اور تھوکا. راوی بیان کرتے ہیں جیسے ہی تھوکنا تھا کنویں کی تہ میں جو پانی تھا جوش مارتے ہوئے کنویں کے دہانے پر آ گیا. اللہ اکبر. سب نے وضو کیا, آرام سے وضو کیا, پانی پیا. حضرت علامہ ابن جزولی کہتے ہیں بیٹا تم یہاں سے کہیں جانا مت, تم سے کچھ باتیں کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز ادا کی, بعد میں بچی کے قریب ہوئے, کہا بیٹی یہ تو بتا کہ تو نے ایسا کیا کرا کہ تیری اس حرکت سے پانی اوپر آ گیا. کہا میں نے کیا کرا, میری ماں جب بھی رات کو مجھے سلاتی ہے تو وہ اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتی رہتی ہے, اور روزانہ کبھی جھاڑو دیتی ہے, کھانا پکاتی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں درود ہی پڑھتی رہتی ہے اور مجھے بھی سکھاتی ہے, اور سونے سے پہلے مجھے اپنے نبی کے معجزات سنایا کرتی ہے. ایک دن سنا رہی تھی کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تھے اور صحابہ بڑے پریشان تھے, پانی نہیں تھا صحابہ کی بارگاہ میں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تمام لوگ پریشان ہیں, نہ وضو کو پانی, نہ نہانے کو, نہ پینے کو. سرکار ایک کھارے کنویں کے قریب تشریف لے گئے اور سرکار نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا تو پانی جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا. کہا تو نے کیا کرا؟ کہا اس میں میرا کمال نہیں, میں نے تو اپنے نبی کے عمل کو دیکھا اور درود پڑھا. مجھے اپنے عمل پر یقین نہیں تھا مگر حضور کے درود پر یقین تھا. بس سرکار کی محبت میں درود پڑھ کر تھوک دیا تو اللہ نے اس کی برکت آپ کے سامنے ظاہر فرما دی. اللہ اکبر. امام جزولی کہتے بیٹا تو نے آج سے مجھے اپنی ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے. آج تو نے مجھے اپنی ہر پریشانی کا حل بتا دیا. اللہ اکبر. پھر آپ نے درود پاک کی ایک ضخیم کتاب لکھی جو اللہ کے اولیاء اس کتاب کا ورد کرتے ہیں, ولی کامل اس کو پڑھا کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ ماں ایسی نیک تھی, ماں متقی پرہیزگار تھی. آج کی ماں ساس بھی کبھی بہو تھی, ہے یہ چلتے نا سب. مجھے ایک یہ نام یاد ہے اس لیے بتا دیا. ساس بھی کبھی بہو تھی, پھر وہ جیسا دیکھتی ایسا اثر ہوتا ہے. رات دن سیریل چل رہے ہیں, گانوں کی گھروں میں آواز آ رہی, برکتیں آئے کہاں سے؟ اب جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس میں بھی موبائل چلا رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سائنس بتاتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ رہتا ہے اور اس کی ماں جو حرکت کرتی ہے اس کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں. سائنس آج بتا رہی ہے, میرے غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں قرآن حفظ کر کے برسوں پہلے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں رہنے کا اثر ہوتا ہے. اللہ اکبر. ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بچے میں آتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیاری دیوانوں, اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرو, دینی ماحول پیدا کرو. بات کہاں سے نکلتی ہے, کہاں پھر ہو جاتی ہے اور وقت ہو جاتا ہے, اور پھر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ, لیکن اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بس ایک مسئلہ آپ کے سامنے, چونکہ نماز کا میں نے کہا تھا کہ بتاؤں گا. نماز کی پہلی شرط, وہ بچہ نظر آ گیا سامنے مجھے تو وہاں سے معاملہ گڑبڑا گیا سارا. نماز کی پہلی شرط ہے طہارت. کیا ہے طہارت؟ مطلب پاکی. دوسری شرط ہے ستر عورت. دوسری کیا ہے؟ ستر عورت. میں جو مسئلہ بتانے والا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان پھٹی پینٹ میں نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے؟ پھر آ کر یا رومال باندھ لیتے ہیں جگہ جگہ سے. اب آپ خود ایسا کبھی کچھ بھی سوچا کرو, اپنے آپ میں بھی سوچا کرو. وہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری قوم کس سے محبت کر رہی ہے. وہ دنیاوی ناچ گانے والوں سے محبت کر کے ان کی محبت میں پھٹی پینٹ پہن رہی ہے, مگر نبی کی سنت کرتا پاجامہ پر عمل نہیں کر رہی ہے, لنگی نہیں باندھتی, داڑھی نہیں رکھتی. داڑھی بھی آج کل بہت سے لوگ رکھتے ہیں تو فلموں کو دیکھ کر کے, یار فلاں ہیرو نے رکھی تھی, ہے نا, چھوٹی چھوٹی داڑھی, اس کے حساب سے. یاد رکھو یہ ایسی داڑھی بھی جہنم میں لے کے جائے گی. ایسی داڑھی ہے تو سنت, لیکن وہ سنت نہیں ہے. آپ نے کس کی محبت میں رکھی ہے؟ فرمایا گیا جو قوم جس کی مشابہت کرتی ہے اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا. ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمارے اعمال بتا رہے ہیں. پھٹی پینٹیں پہنیں گے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے. کیا ہو گیا؟
کبھی کسی کے کرتے میں پیوند میں نے آج تک نہیں دیکھا. سرکار کی سنت ہے جبے میں کرتے میں پیوند لگا کر پہننا، مگر کوئی بتائے گا کوئی نوجوان پہنتا ہے؟ کوئی نہیں نظر آتا. بہرحال تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں آنا چاہتا ہوں وہ آپ کو لے جاؤں، باقی بہت ساری باتیں ہیں نا. ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، چاہے نماز میں ہو یا نہ ہو یا تنہا ہو. کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں. لوگوں کے سامنے یا نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے. اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں. اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن ستر عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے. ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں. یہ بہت خاص اور اہم مسئلہ ہے. مرد کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنے اس میں شامل ہیں اور ناف شامل نہیں ہے. عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے. لیکن منہ کی ٹکلی یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں، یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر روڈ پر عورت گزر رہی ہے تو یہ دور ایسا چل رہا ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس دور میں عورت کے چہرے کا چھپانا بھی واجب ہے. غیروں کے سامنے چہرہ چھپانا جائز نہیں. مرد کے جسم کا، اب توجہ کریں ہم قریب آ گئے، مرد کے جسم کا جو حصہ شرعاً عورت ہے اس حصہ بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصہ الگ الگ عضو یعنی پارٹس میں شمار کیا جائے گا. اور ان میں سے کسی ایک عضو کی، توجہ کریں، ان میں سے کسی ایک عضو بدن کے ایک حصے کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرد کے بدن کے حصہ ستر عورت کے جو 8 اعضاء ہیں وہ حسب ذیل ہیں. بس اسی پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پہلا، ذکر یعنی آلائے تناسل اپنے تمام اجزاء حشفہ و خلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے. مرد کی جو شرمگاہ ہے اس کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں اس سب کو ملا کر ایک حصہ ہے. دوسرا، انسیین یعنی دونوں حصے جسے فوتے کپورے کہتے ہیں مل کر ایک عضو ہے. ایک اور ایک، یہ 2. دبر، تیسرا دبر یعنی پخانہ کی جگہ. چوتھا، پانچواں، ہر ایک سرین الگ عضو ہے. یہ سرین، یہ جو جہاں سے جوائنٹ کے یہاں سے شروع ہوا تو گھٹنوں کے نیچے تک ہر ایک سرین. چھٹا، ساتواں، دونوں نہیں، سرین یعنی ہپس، پٹھے، ہاں بولا کرو کبھی میں اٹکوں تو. چھٹا ساتواں، دونوں رانے اپنی جڑ سے، یہ رانے جانگ جسے کہتے ہیں نا، اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ عضو ہیں. ہر گھٹنا اپنی ران کا تابع ہے. 8واں حصہ، کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارے سے عضو تناسل کی جڑ تک. یہ ناف ہے میری، ناف کے نیچے سے یہ شرمگاہ کا جو جڑ جو حصہ ہے. اب یہ جو پورشن ہے اس کو آپ یاد رکھیں. کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارے سے عضو تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں آگے پیچھے اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عضو ہے. یعنی یہ جو اتنا حصہ ہے یہ پورا مل کر یہ ایک عضو ہے.
یہ مسئلہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کسی کے حفظ دکھ جاتے ہیں، تو پھر آپس میں آدمی سوچتا ہے یار دیکھ لیا میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا، یا اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب کسی کا گھٹنا دیکھ لیا، اب نماز پڑھتے وقت آدمی سوچتا ہے، وہ پوچھتا نہیں کسی سے. تو فرمایا کیا گیا کہ 1/4، کتنا؟ 1/4 حصہ. اب اگر کسی کا پورا گھٹنا بھی کھلا ہوا ہے، اس نے نماز پڑھی، تو میں آپ سے سوال کرتا نماز ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ گھٹنا کھلا ہے تو 1/4 یہ گھٹنا اور یہ ران. اب گھٹنا یہ 1/4 ہو رہا ہے کیا صرف گھٹنا؟ نہیں ہو رہا ہے. تو جب 1/4 نہیں ہو رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی ران کو پکڑ کے، ہاں، ران سے لے کر گھٹنے کو ملا کر یہ ایک حصہ ہے، پھر دوسری ران گھٹنے کو ملا کر یہ ایک حصہ ہے. تو اگر کسی کا صرف گھٹنا کھلا رہا تو دیکھنا حرام، دکھانا حرام، لیکن اگر ایسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. اس بات کا دھیان رکھیں. ایسے ہی بہت سے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو موٹاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چڈی نہیں پہنے ہیں یا بنیان نہیں ہے، تو شرٹ ٹی شرٹ چھوٹا ہے یا شرٹ چھوٹا ہے تو پیچھے کا حصہ اڑ جاتا ہے نا. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک حصہ میں نے آپ کو بتا دیا، ناف کے نیچے سے شرمگاہ کی جڑ تک اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے پورا ایک حصہ ہے. اب اگر یہ 1 لائن 2 لائن 3 اور یہ 4، اب اس کا چوتھا حصہ آپ کر لیں تو میرے خیال سے چوتھا حصہ شاید ہی کسی کا کھلتا ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ چوتھا حصہ اگر لیں گے تو بہت سارا ہو جائے گا. لیکن ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آنے سے پرہیز کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ گھٹنا دکھانا حرام، تو آپ کیا حرام کرتے کرتے اللہ کے گھر میں آؤ گے؟ کوئی کام حرام ہے تو کیا اس حرام کے ساتھ، اگرچہ آپ کی نماز ہو رہی ہے، تو کیا اس حرام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ بہترین لباس جو اللہ نے آپ کو سب سے اچھا دیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کر پہننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آپ سب کو دکھانے کے لیے پہنتے ہیں. جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ اے اللہ آج میں صرف تیری رضا کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آیا ہوں، تو پھر اس کی برکتیں ہی الگ ہوگی. مگر ہمارے یہاں نائٹ ڈریس پہن کے آ جاتے، پاجامہ لوور پہن کے آ جاتے، ٹی شرٹ جو گندی سندی ہوتی وہ پہن کے. ایسا مت کرو. پھر ایسا کرو گے تو ایسی برکتیں ملے گی. اور اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے بن سنور کے آؤ گے. میرے سرکار ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرتے تھے، ہر نماز کے لیے تیاری کرتے تھے، آئینے میں چہرہ دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. ہم کیوں دیکھتے؟ پارٹی میں جا رہے ہیں، فنکشن میں جا رہے ہیں، وہاں حرام ہی حرام ہوتا ہے. آج ہر شادی میں حرام ہو رہا ہے. عورت کے بال دکھ رہے ہیں، وہ حرام کر رہی ہے، حرام کر رہی ہے، ہم حرام دیکھ رہے ہیں. بہرحال باتیں بہت ساری ہو گئی. 33 منٹ ہو گئے اور 13 منٹ ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مولا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما. صحیح معنی میں میرے مولا ہم گنہگاروں کو اپنی عبادت کا سلیقہ عطا فرما، اپنی عبادت کا صحیح طریقے سے تیری بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہر اس کام سے بچانے کی توفیق عطا فرما جس سے تو تیرا محبوب ناراض ہوتا ہے. میرے مولا ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو تیرا حبیب راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہم سب کو آپس میں خوب ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مل جل کر سنیت کا کام آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی سلامتی، ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مولا اہل بیت کے صدقے، میرے غوث میرے خواجہ کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی فرمائیں.